बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे तालीमी मैदान के हवाले से। ये बात आप जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर के तलबा इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और उनका मुतालबा ये है कि 10 तारीख जिससे मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ होना है उनको मौखर किया जाए, उनको कैंसिल किया जाए और हमें उसमें बैठने के हवाले से लाएमल तय किया जाए। हम उसमें बैठ के इम्तहानात नहीं देना चाहते जो इस मरतबा हो रहे हैं। हमें इसका कोई सोल्यूशन दिया जाए। उसके मल्टीपल रीज़न्स बयान किए जाते हैं कि हमें कोर्स जितना पढ़ाया गया उसके ऊपर सिलेबस के ऊपर सवालात जो है नहीं रखे गए, कोर्स नहीं रखा गया, हमें उतना टाइम नहीं मिला, हमारी ई लर्निंग मुतासर हुई और इसके साथ साथ जब हम इस हवाले से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो हमारे साथ बैठ के बात करने को कोई तैयार नहीं है। सूरत हाल का खासी ख़राब है, कशीदा है, गिरफ्तारियाँ हुई, कुछ रिलीज़ भी हुए और उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन फ़ाइल की गई तशद्दुद के किए जाने के हवाले से कुछ तलबा पर। इसका भी ज़िक्र आज ही के दिन हुआ है। ये सारा मामला इतना ख़राब हुआ क्यों? तलबा का जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उनका कहना क्या है? गवर्नमेंट इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं कर रही? इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस दी हैं अगर, तो वो क्या रिलैक्सेशन और उसके ऊपर ये एहतजाजी जो तलबा हैं उनका क्या कहना है। प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे कबल मैं आपको कुछ वर्जन दिखाना चाहता हूँ, कुछ आपको तलबा की ज़ुबानी चीज़ें सुनाना चाहता हूँ। हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं नासिर भट्ट, सारा दिन उन्होंने कवरेज की और आज सुबह उनकी जो बात हुई तलबा से, आज एक नज़र आपके वो गुजारते हैं और दिखाते हैं कि तलबा के सवाल से क्या कहना है। जी प्ले कीजिएगा। बिल्कुल जी, मैट्रिक इंटरमीडिएट के तलबा तलबात के लिए हम देख रहे हैं कि आए रोज़ उनकी जानिब से ट्विटर ट्रेंड्स बनाए जा रहे होते हैं, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे भी आते हैं, एहतजाज होता है। आज भी तलबा बड़ी तादाद में जो हैं वो इस्लामाबाद की सड़कों पे निकले हैं। अभी मैं डी चौक में मौजूद हूँ, मेरे पीछे आपको कैमरामैन दिखा सकते हैं, सड़क ब्लॉक है। ये डी चौक है जहाँ पर तलबा की जानिब से धरना दे दिया गया है, तलबा की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। यही मुतालबा किया जा रहा है कि इम्तहानात जो हैं उनको मनसूख किया जाए। मेरे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है, उनसे आपकी बात करवाते हैं। भाई ये बताइए क्या मुतालबात हैं आपके? आप इस गर्मी में यहाँ धरना दिए बैठे हैं, क्या मुतालबात? सबसे पहले हमारा मेन मुतालबा ये था हुकूमत से कि यार हमें प्रमोशन दो। उन्होंने प्रमोशन तो दी, उन्होंने 3 पेपर रख दिए, मगर उन्होंने अपनी पॉलिसी बहुत गंदी रखी है। उन्होंने पॉलिसी ये रखी है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आप 4 में फेल हो। हम अगर यहाँ पे पासिंग मार्क्स ले भी लेते हैं तो कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी हमें एडमिशन देगी? साथ अमार सती मौजूद हैं जो इनके सरकर्दा रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। अमार साहब, गवर्नमेंट आपसे बात नहीं कर रही अब तक और आइंदा क्या लाहेमल है? जी बिल्कुल, आज तो ये लाहे अमल वाज़े हो चुका है कि गवर्नमेंट ने बात नहीं की और रियासती तशद्दुद और जबरी तशद्दुद के ख़िलाफ़ इन बच्चों के जहनों में खिला थी, जिसके खिलाफ ये पुरतशद्दुद हुए और आज ये वायलेंस क्रिएट हुई। मुकीद, ये बताइए कितना मुश्किल है यहाँ बैठना और एहतजाज आप लोग करें, मुतालबा है क्या? हुकूमत ने आपसे बात की है? मैं 30 किलोमीटर का फासला 6 घंटे में तय करके यहाँ पे आऊँ। इतनी से मुश्किलात, हम उस वक्त तक यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास दिन तो बहुत कम है, हम अपनी जानें भी दे देंगे। खुदारा हमारे मुतालबात मानो, हमें सड़कों पे ना रोलो। हमने कोशिश की है गवर्नमेंट के साथ बात करने की और मामलात को पुरसुकून तरीके से हल करने की? हमने हर फार्म पे बात की। 8 अप्रैल को मैंने तहरीक शुरू की थी, हर जो है फार्म पे जाके मैंने बात की, अकेला निकला था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में तहरीक चली गई है। तलबा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो ये धरना जारी रखेंगे और हुकूमत फिलफौर जो इम्तहानात है उनको मनसूख करे। जी, ये आपने तलबा का मौक़िफ़ सुना, उनका जो कहना था। आज सारा दिन एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। नासिर भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया पर मौजूद थे और उन्होंने हमें रिपोर्ट किया कि तलबा उन्होंने इसको सारे मामले को डील कैसे किया और इस पर उनका रिस्पॉन्स क्या था। वजिया कमर साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम है। अली हमज़ा ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट ऑन एजुकेशन है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा वजिया साहिबा। वजिया साहिबा, आप ये बात जानती हैं कि मैट्रिक इंटर के खुसूसन तलबा इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, सरापा एहतजाज हैं, तालीमी तमाम तर हर्ज उनका हो रहा है, वालिदैन परेशान हैं। इस बिगड़ती सूरत हाल से हुकूमत डील करने के लिए क्या कह रही है सिवाय इसके कि आपको आके इम्तिहान देना होगा? जी अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, शुक्रिया किया कि आपने बुलाया। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि उसमें ज़रूरी है कि एक बहुत पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड हम सब का हो, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और उनके पेरेंट्स का भी। देखें, इसके बैकग्राउंड समझने की पहले तो ज़रूरत है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हुकूमत ने, जाहिर है ये देखिए हमारे बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं, इस कौम के बच्चे हैं, जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं वो बाहमी मशावरत के साथ तमाम सूबों को, फेडरेटिंग यूनिट्स को ऑन बोर्ड रखते हुए फिर हो रही हैं। और तमाम जो इस वक्त जो हालात हैं वो ग्लोबली इस तरह के हैं कि मुश्किल हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सहूलियात और क्या क्या इश्यूज थे और जो इन स्टूडेंट्स को जो रिलैक्सेशन और जो फैसिलिटेशन दी गई है। देखिए, एक तो ये कि
ریڈیوسڈ سلیبس پہ امتحان ہو رہا ہے. 60% سلیبس کو ریڈیوس کیا گیا ہے کیونکہ بچوں نے وقت کی کمی کے باعث ظاہر ہے وہ سب پوری تیاری نہیں کی تھی. اس کے بعد جو پہلے امتحان ہونے تھے مزید اس کے اندر ان کی طلبہ کی ہی یہ مشکل کو دیکھتے ہوئے جو جاری شدہ جو امتحانی شیڈیول تھا اس کے بعد مزید ٹائم ان کو دیا گیا 2 ماہ. پھر اس کے بعد کیا کیا گیا کہ سلیبس کم کرنے کے ساتھ ساتھ صرف الیکٹو سبجیکٹس جو 3 سبجیکٹس ہیں الیکٹو اور 9th 10th کے لیے الیکٹو اور انگلش ان کا امتحان لیا گیا اور انہی کی بیس کے اوپر ایوریج جو ہے وہ بچوں کو باقی امتحانوں کے نمبر دے دیے جائیں گے. اس کے بعد جو نئی ڈیٹ شیٹ کے مطابق یہ کیا گیا ہے کہ اس میں چھٹیاں بھی جو ہیں وہ بٹوین پیپرز تھوڑی سی زیادہ کی گئی ہیں تاکہ وہ مزید ان کو ریویژن کا ٹائم مل سکے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو سب سے بڑی ایک فیسلٹی ہے کہ اگر پھر بھی بچے اس سب کے اوپر راضی نہیں ہیں اور وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہیں اور وہ ابھی پیپر نہیں دینا چاہتے تو اسی کا سپلیمنٹری ایگزام جو ابھی ہو رہا ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں دوبارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جس میں جو بچے ابھی فیس ایون جمع کرا چکے ہیں اور وہ اس میں امتحان دینا چاہتے ہیں سپلیمنٹری ایگزام میں تو ان کو وہ فیس بھی نہیں لی جائے گی اور اسی طرح سے ریڈیوس سلیبس اور ساتھ الیکٹو سبجیکٹس جو ان کے ہیں 9th 10th 11th 12th یہی امتحان دوبارہ سپٹمبر اکتوبر میں لے لیا جائے گا. تو اب اس سب کے باوجود کوئی ایک وجہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بچے جو ہیں وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ایک تھوڑی سی تعداد ہے جو اس وقت جو ہے نا وہ باہر ہے. باقی زیادہ تر بچے چاہتے ہیں کہ امتحان ہو اور ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی کہ رول نمبر سلپس جاری ہو چکی ہیں, تمام انتظامات ہو چکے ہیں, بچے امتحان دینے کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں اور پھر آپ امتحان نہ لیں. اچھا, اب یہ وجہ سے اب جو ساری چیزیں ہیں ظاہر ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں یا یہ گورنمنٹ کا ورژن ہے. اب اس حوالے سے ہماری جب طلباء سے بات ہوتی ہے ان کا کہنا اس سے مختلف ہے. میں اس میں سے پہلی ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ رسپونڈ کیجئے. طلباء کو ایک بہت بڑی کمپلین ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم وہ 50 ہو 60 ہو 40 ہو جتنے بھی پرسنٹ ہمیں دیا گیا ہے یہ ناکام ہوا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے ریموٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے ہی نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے پاس ایسے گیجٹس ہی نہیں تھے کہ ہم جن کے اوپر لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فونس کے اوپر بیٹھتے اور بیٹھ کے اس کے اوپر ہم کلاسز پڑھتے. اور نمبر 3 یہ کہ جب اس کو 12 دفعہ کمپلین کی صورت میں بتایا گیا اس کے اوپر کوئی ہماری داد رسی نہیں ہوئی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں تھی وہاں بہت سارے آلٹرنیٹ میتھڈس تھے کہ جن کے اوپر آپ 50% کم اٹینڈنس کے ساتھ ٹیچرز ہیں جو بچوں کو گھروں میں ہوم ورک بھیج رہے ہیں, لیپ ٹاپس نہیں ہیں تو فون تو ہر ایک کے پاس ہے, واٹس ایپ گروپس بنا کے وہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ریڈیوسڈ سلیبس ہے اور یہ جو اس کے ساتھ 3 الیکٹو سبجیکٹس کی جو بات کر رہے ہیں وہ انہی مسائل کی وجہ سے اور انہی ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے یہ فیسلٹی دی گئی نا, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ مسائل تھے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں تھے, یہ ایکسٹرا آرڈنری حالات تھے اور اس کے ساتھ مل کر ہم سب نے کوپ اپ کرنا ہے. آپ دیکھیں اب اگر امتحان نہیں ہوتے ہیں تو بچوں کا جو ہم نے جو لاسٹ ایئر جو یہ کیا تھا کہ 9th پچھلے سال کے ایگزامز کی بیس پہ ان کو پروموٹ کر دیا, اب تو کوئی بیس لائن ہی نہیں ہے جس پہ پروموٹ کیا جائے. دوسرے, اب اگر بچوں نے کہیں کسی نے باہر جانا ہے, کسی نے اور ایڈمیشن لینا ہے تو وہ ان کا ایک جو ایکڈیمک ایئر پورا ضائع ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو بیسٹ پاسبل جو ایک سولوشن تھا وہ دیا گیا ہے, ریڈیوس سلیبس اور اس کے علاوہ ڈیفیکلٹی لیول بھی ایون کم ہوگا. بیچ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, طلباء کا کہنا یہ ہے جن سے ہماری بات ہوئی, آج بھی کچھ دیر میں کچھ طلباء کے ریپرزنٹیٹیو میں پروگرام میں جوائن کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ بیٹھنے کو اور بات کرنے کو تیار ہے ہی نہیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جو فیسیلیٹیشن ہے وہ غلط ہے یا وہ کم ہے, لیکن جب کنسرن آ گیا تو تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ایک تمام معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنا از دی اونلی اینڈ دا بیسٹ آپشن. آپ آج دیکھیے کہ آج گرفتاریاں ہوئی ہیں. ہمارے ایک مہمان ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اس لیے لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ تھانہ کوسار سے اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے یا اس مسئلے کے اندر موجود ہیں اور وہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک گروپ جو آپ کہہ رہی ہیں یا کوئی ایک کوانٹٹی طلباء کی سڑکوں پر موجود ہے, HEC کے باہر موجود ہے, وائی ڈونٹ دیر از اے پینک ان گورنمنٹس ہول منسٹری کے وہاں پر آئیں اور بیٹھیں ان سے بات کریں, بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹس ہی مطالبہ کریں. آپ لوگ جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں اور مسئلہ سنیں, اور جس طرح آپ باقی لوگوں کو قائل کر رہے ہیں آپ ان کو بھی قائل کیجئے. لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ. وائی وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ؟ دیکھیں
آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو کی گئی ہیں، جو فیسیلیٹیشن اور جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، اور ان کو جو یہ سارے وہاں پہ جو ریلیکسیشن دی گئی ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ان سے مشاورت اور یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے نہیں کی گئی؟ اور اگر اس کے باوجود بھی اگر کچھ بچے جو ہیں وہ اگر اس طرح سے یہ کر رہے ہیں سارے احتجاج، تو ان کو میرا مشورہ ایک بڑی بہن اور ماں اور ایک ایلڈر کے طور پر یہی ہوگا کہ بیٹا اس وقت ان چیزوں میں نہ پڑیں اور یہ ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کریں اور جا کے اپنے امتحان کی تیاری کریں. ٹھیک ہے عامر اور دوسرا کوئی دیکھیں آلٹرنیٹو ہے نہیں. آپ بالکل جینوئنلی اور آنیسٹلی آپ یہ دیکھیں، اگر وہ ابھی امتحان نہیں دینا چاہتے، وہ سپٹمبر اکتوبر کی سیریز میں دے دیں. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ لائن کریں. میں اس گفتگو میں آپ سے مزید بھی کچھ چیزوں پہ سوالات کرنا چاہتا ہوں. علی حمزہ صاحب، میں آپ کا اوپینین لینا چاہتا ہوں. یو آر این ایکسپرٹ آن دس میٹر اور آپ بڑی قریب سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے ورژن آپ سن رہے ہیں، یہ جو ورژن آیا یہ بھی شاید میرا خیال ہے سب سے ڈیٹیلڈ اور کلیئر ہے جو میڈیا کے اوپر آیا. اس سے قبل میں نے ذاتی طور پہ بڑی کوشش کی کہ منسٹر صاحب سے رابطہ کیا جائے، باقی کنسرن پروونس کے اندر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی منسٹر سے، لیکن وہ اویلیبل نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ ہمارے چینل پہ، کسی بھی چینل پہ بھی. بہرحال گورنمنٹ نے تبدیلیاں کر دیں یا ان کے لیے ریلیکسیشنز کر دیں، لیکن طلباء کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیرو ریلیکسیشنز ہیں جو ہمیں دی جا رہی ہیں. دیر از اے ڈیڈ لاک. یوں گمان ہوتا ہے کہ دیر از ایگو آن بوتھ سائڈس. گورنمنٹ نے بھی اپنی پوزیشن لے لی ہے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لو، یہ ریلیکسیشن ہیں، یہ ہم نے دے دی ہیں، اس پہ آتے ہیں تو آئے، نہیں آتے تو پھر اس کا سیکنڈ فیز یہ ہے. اور اگر اس پہ بھی نہیں آتے تو مت آئیں، وہ آپ کی مرضی ہے، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سٹ ود یو اینڈ ٹاک ود یو. اسٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صرف بات سنی جائے، جو ان کا کہنا ہے. ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سچویشن علی صاحب؟ مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے مدعو کیا اس موضوع کے اوپر. اب تو وہ میں ایک علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ کیوں ہوا تیرے نشتر کا، وہ کہتے ہیں نا، اس کی تیزی کیوں کم ہو گئی، کیوں ہوتے نہیں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بس دامن ہی چاک ہوتے ہیں، اور کبھی وہ طالب علم دامن چاک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اساتذہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو سچویشن ہے اس کو میں دو حوالوں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک پرو گورنمنٹ ہے، وہ حوالہ مطلب نقطہ نظر میرا ہے، لیکن دیٹ ایکچولی سائڈ گورنمنٹ. اور وہ نقطہ نظر بڑا سادہ ہے کہ جو محترمہ نے فرمایا وہ واقعی ریلیکسیشنز دی گئی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پچھلے سال جو ہے وہ پیپرز کو پوسٹ پون کر دیا گیا کہ اگلے سال کی بنیاد پہ ہم نمبرز دے دیں گے. شارٹ کر دیا گیا آپ کے سلیبس کو، جو سہولیات ممکن تھیں وہ سامنے رکھ دی گئیں. سو ان پرسپیکٹو آف دس، اس سے بہتر، وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا کی سچویشن میں، اس سے بہتر حل نہیں ہو سکتا تھا. حتیٰ کہ یونیورسٹیز لیول پہ، یہ تو خیر ہائر ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن یونیورسٹی لیول پہ بھی خاص طور پہ یہ احکامات جاری کیے گئے کہ آپ ریلیکسیشن دیں، کنوینئنس دیں، تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایشو نہ ہو. اگر کسی کے علاقے میں انٹرنیٹ کا ایشو تھا تو میں بہت سے اساتذہ کو جانتا ہوں جنہوں نے ریلینسی کا اظہار کیا. اور اس وقت بھی ایک جب ایشو کھڑا ہوا کچھ عرصہ پہلے کہ جی آن لائن ایگزام ہونے چاہیے کیونکہ پڑھائی آن لائن ہوئی ہے، تو اس میں ایک نقطہ بہت زیادہ سامنے آیا جس پہ شاید کم ہی غور کیا گیا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ ٹیچرز نے صحیح طرح پڑھایا نہیں. ٹیچرز اپنے بچوں کو سنبھال رہی تھیں، تو فلاں اس طرح کی سچویشن. اب میں آتا ہوں فرام ون پرسپیکٹو، مرتا نہ کیا نہ کرتا کی سچویشن اس صورتحال پہ لاگو ہوتی ہے. پوری دنیا پہ ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو غور کرنے والی بات ہے، میرا اپنا جو سمجھنا ہے، سمجھ بوجھ ہے، اس کے لحاظ سے میں نے پچھلے 1.5 سال میں یہ واضح طور پہ سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام طلباء و طالبات کو سیلف لرننگ سے بیگانہ کر چکا ہے. اور وہ بیگانگی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر اکیڈمی بند ہے تو بچہ پڑھ نہیں سکتا، اگر ٹیچر اویلیبل نہیں ہے تو بچہ پڑھ نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ سیلف لرننگ، جسے ہم لرننگ کے ساتھ انگیجمنٹ کہتے ہیں، وہ ہمارے تعلیمی نظام سے نکل چکی ہے. مجھے اپنا وقت یاد ہے جب ہم اسکول جایا کرتے تھے تو 2-4 باتیں اصول ہوتی تھیں. اصول نمبر 1، گائیڈ کا استعمال نہیں کرنا. کتاب آنی ہے، ہم نے کتاب پڑھنی ہے، اس میں سے خود جواب میں سر اس کی جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، علی صاحب جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے قبل میں آپ کا اوپینین بینگ این ایکسپرٹ آن دس میٹر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وائی دیر از اے ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے. 10 تاریخ بتائی گئی ہے، 2 دن رہ گئے ہیں اس پروگرام آن ہونے کے بعد. اب طلباء بہت سارے ہزاروں ہیں جو اپیئر نہیں ہوں گے تمام پروونسز کے اندر. ان کی اس ذمہ داری
کو ہم یہ نبردست ماہ ہو جائیں کہ جی ہم نے ریلیکسیشن کر دیا ہے بٹ ہم نے بیٹھ کے بات نہیں کرنی. کیا یہ جائز ہے؟ اچھا میری انڈرسٹینڈنگ بحیثیت پاکستانی یہ ہے کہ اگر یہ ایشو جینوئن ہوتا تو اساتذہ کو اسٹوڈنٹس کے لیے سامنے آنا چاہیے تھا. اگر اساتذہ سامنے نہیں آئے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے صورتحال ریلیکسیشن ہو گئی ہے. وائی the teachers are not standing with the students? ٹیچرز کی تو سر اپنی نوکریاں ہیں, ٹیچرز نے یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی نوکریاں نہیں گنوانی. کہیں نہ کہیں انیملی ہے نا, کہیں نہ کہیں انیملی ہے. دیکھیے اگر جو ہمارا جسے ہم جمہوری نظام کہتے ہیں, جسے ہم ایپرنٹ جمہوری نظام کہہ سکتے ہیں, اس ایپرنٹ جمہوری نظام میں آپ کس حد تک کس لابی کو کتنی اجازت دیں گے کہ وہ جب آئے جس کو چاہے بلیک میل کر لے. یہاں پہ مطلب میری بات سن کے شاید طلباء و طالبات اتنے خوش نہ ہوں, لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کا 60% سلیبس ختم ہو گیا, آپ کو جو ریلیکسیشن پاسبل ریلیکسیشن وہ دے دی گئی, تو آپ تھوڑا پڑھ لیجئے بھائی, آپ کا کیا جاتا ہے پڑھنے سے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, وجیہ صاحبہ کی جانب جانا چاہتا ہوں. آخری سوال وجیہ صاحبہ, یہ بتائیے کہ اب 2 دن رہ گئے ہیں, یہ پروگرام ظاہر آن ایئر ہوگا, اس کے بعد 10 تاریخ سے میٹرک امتحانات کا آغاز ہے, اور ایسے ہزاروں طلباء ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ رسپونڈ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں, وہ اس چیز پہ ڈٹرمنڈ ہیں, ان کے پیرنٹس بھی اس چیز کے اوپر ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہمارے بچوں نے یا انہوں نے ایگزامز نہیں دینے. ایک بہت بڑا بلک ہے ان اسٹوڈنٹس کا. آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک گروپ ہے, میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, لیکن یہ ایک ہزاروں کے اندر تعداد ہے ان آل دا پروونسز. جب یہ اپیئر نہیں ہوں گے تو اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا سپلیمنٹری اپیرنس یا اس ٹائم اگست سپٹمبر میں ہونا از دا اونلی سولوشن یو ہیو؟ جو ڈیمیج ہوگا اس ڈیمیج کو کس طرح کنٹرول کریں گے, اور جو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا اس کو کس طرح کنٹرول کرنے کا پلان کرتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں, پہلے تو میں حمزہ صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سسٹم کی جہاں جہاں پہ خرابیاں تھیں ان کی جیسے نشاندہی کی. اور دیکھیں یہ جب یہ ٹائم آیا ہے تو آن لائن سسٹم جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے ہم بھی پریپیئرڈ نہیں تھے, ٹیچرز پریپیئرڈ نہیں تھے, اسٹوڈنٹس پریپیئرڈ نہیں تھے. تو اس کے اندر جو بیسٹ پاسبل ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا گیا. لیکن اب جو آپ نے کہا ہے کہ ایک اگر یہ نہیں دیتے 50 لاکھ کے قریب تو دیکھیں بچے ہیں جنہوں نے ان بورڈز کے امتحان دینے ہیں کلیکٹیولی, ٹھیک ہے, 9th 10th یہ 11th 12th کے. اب اس کے اندر سے اگر کچھ ہزار بچے جو ہیں وہ نہیں دیتے ہیں تو ان کے لیے ایک انتہائی سین آپشن ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اگر انہوں نے ابھی نہیں دینے, وہ نہیں پریپیئرڈ, تو وہ سپٹمبر اکتوبر میں دے دیں. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ریمیڈیل کلاسز بھی اسکولز میں ہوں گی, اور اگر ان کو جہاں جہاں جو مشکلات ہیں اس کے لیے بھی ٹیچرز بیٹھیں گے, اور سپٹمبر اکتوبر میں وہ ایک امتحان اور لے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کریں؟ کہ اس میں ایگو والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہیں کہ اس میں حکومت جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ایگو کے کوئی مسائل ہیں. میرے 2 پوائنٹس ہیں اس پوائنٹ کے حوالے سے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو, کوئی بھی اسٹیک ہولڈر وہ کتنا ریجڈ کیوں نہ ہو, میں اس کی اگزامپل پرائم منسٹر صاحب کی دیتا ہوں کہ وہ اس چیز کے بھی دائی ہیں کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ ہونا چاہیے. سو نمبر 1 تھنگ از سیٹ اینڈ ٹاک. دیر از اے کلیئر ڈیڈ لاک, اور میں نے ذاتی طور پہ بھی میڈیا کا بندہ ہونے کے ناطے بھی کوشش کی کہ کوئی ورژن آ سکے, سوائے آپ کے ہمارے ہاں کوئی تازہ ہوا کا جھونکا نہیں ہے جو ہمیں اس پہ ورژن دے سکے اپنا. سو دیر از اے گیپ بٹوین دس سائڈ آف دا اسٹوڈنٹس اور آپ کی سائڈ پہ. ایک چیز میری میں اس کے اندر تھوڑا سا آپ سے ذکر کروں گی. دیکھیں, جب ہم ان ساری سچویشنز کو جو ہم نے ٹیکل کیا کہ 2 مہینے ڈیلے کیے, ریڈیوس سلیبس کیا, سب کچھ جو بھی, اور پھر ایک سپلیمنٹری بھی اس کے بعد ارینج کیا, تو یہ کس وجہ سے کیا؟ یہ ڈیڈ لاک تو نہ ہوا نا. پھر آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا, لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. کل ہمارے پاس سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پروگرام کے اندر, انہوں نے وجیہ صاحبہ 28 پوائنٹس لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک پوائنٹ کا وزارت تعلیم کے اندر سے کوئی ہمیں آنسر کر دے تو وی ول ایکسیپٹ ایوری تھنگ. لسٹیں ہمارے پاس لے کر آئے ہیں طلباء, وہ بیٹھے ہیں, ان کے کنسرنز ہیں, اور ان کے کنسرنز بہت بڑے کنسرنز ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں, آپ ٹاک ود اس. تو دیکھیں وہ بات کر کے تو بات یہاں تک پہنچی ہے, یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ تو آن ایئر وہ ٹی وی کے اوپر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے, ہم نے منتیں ترلے کیے. کل ہمارے پروگرام میں ایک صاحب ان کے ریپرزینٹیٹیو کہہ رہے تھے کہ جی میں نے ہاتھ بھی جوڑے, میں نے منت بھی کی کہ وزیر صاحب ہماری بات سن لیں. ایسے فیصلے نہیں ہوتے ہیں نا, اس میں بات تو ضروری ہے, ڈائلاگ تو ضروری ہے. اکٹھے بیٹھتے ہیں, NCOC کی انوالومنٹ ہوتی ہے, بورڈز اکٹھے بیٹھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ایک کلیکٹیو ڈیسیژن ہوتا ہے ساری مشاورت کے بعد وہ ایک سامنے آتا ہے. تو اس کے اندر ایک, لیکن جن کے لیے آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھنا ضروری ہوگا نا وجیہ صاحبہ.
انہی کی وجہ سے اور انہیں کی وجہ سے ہو گیا, لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے سے بات کریں, ہمارے کنسرن سنیں. انہوں نے 28 پوائنٹ لکھے ہیں. ہر زمانے میں, میرے زمانے میں, آپ کے زمانے میں, ہر وقت ایسے کچھ بچے ضرور ہوتے تھے کہ جو ایگزامز کے وقت جو ہے نا ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ کہیں کچھ ہو جائے, ایگزامز نہ ہو, اور ان کی تیاری آخری وقت تک نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ان بچوں کے لیے, وہ بچے جو امتحان دینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مشکلات پیدا کی جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اس کے کوئی حل نہیں ہے, بچے پیارے بچے بیٹھیں اور تیاری کریں اور امتحان تیاری کریں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. وجیہ ہمارے ساتھ قمر صاحبہ موجود تھی, پارلیمانی سیکرٹری برائے ایجوکیشن ہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں. علی ٹو یو, میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں, گورنمنٹ اس چیز کے اوپر ڈٹرمنڈ ہے کہ ان کی تعداد کم ہے, چند ہزاروں کے اندر ہے, لیکن میجورٹی آف اسٹوڈنٹس جو ہے دے آر ولنگ اینڈ دے وانٹ ٹو اپیئر ان دی ایگزامز, اور وہ اپنے کریئر کو لے کے بڑے فوکس ہیں. جس طرح ان یوزل سچویشن ان بچوں کے لیے, اسی طرح ہمارے لیے بھی تھی, ہم گیئر اپ نہیں تھے. تو آپ کے خیال سے از دس دا رائٹ وے آف ٹیکلنگ, یا دیر شوڈ ہیو بین این ایکسٹرا مائل جو ان لوگوں کو لینا چاہیے تھا ٹو ٹیکل دی اسٹوڈنٹس؟ دیکھیے, بات یہ عجیب لگے گی, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب چند ہزار لوگ سڑک آ کے بند کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے, تو جو لاکھوں لوگ سڑک بند ہونے کی وجہ سے خوار ہوتے ہیں ان کے بھی کوئی جمہوری حقوق ہوتے ہیں. سو ہمارے معاشرے میں نا یہ کہانی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پولرائزیشن کی کہانی بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے. میں مطلب یہ پرسپیکٹو صرف میرا یہ ہے کہ ہمیں اوریجنل کنسرن جو ہونا چاہیے وہ آج بھی اسٹوڈنٹ نہیں اٹھاتا, جینوئن کنسرن جو ہونا چاہیے وہ آج بھی استاد نہیں اٹھاتا, لیکن وہ کنسرن جو صرف تماشا لگانے کے لیے ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے. میں پرسنلی بینگ این انڈیویجول, بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری, آئی ریئلائز یہ جو امتحان کی کیفیت ہے اس میں ٹھیک ہے آپ کی بات, اگر اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو سامنے نہیں آتے اور اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں پیش کرتے, تو یہ انتہائی غلط حرکت ہے, انہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میڈیا اور یہ اسکرین ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے حکومت اپنا موقف جو ہے وہ میسج تک پہنچا سکے. اگر وہ اس سے انکاری ہیں یا اس سے وہ روگردانی کرتے ہیں تو یہ نالائکی کا ثبوت دیتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو کام ہو رہا ہے وہ بھی کوئی اتنی سمجھداری کا کام نہیں ہے. پولرائزیشن سے معاشرے کو بچانا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو ریئلائز, یس یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آئی تھنک یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے ریپرزینٹیوز کو اسٹوڈنٹ جو باڈیز ہیں, ایک تو باڈیز بھی پتہ نہیں کتنی ہے نا, ہر ایک کہتا ہے کہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, پتہ نہیں کون کون کس کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کون کس کو پش دیتا ہے بات اٹھانے کی. یہ بھی آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سو یس گورنمنٹ ریپرزینٹیو کو یہی بات جو میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں کہ ہم بات کر کے کہیں کہ جی دس از ناٹ دا وے, ایک پروسیجر ہے جس سے یہ ڈیسیژن سامنے لایا گیا اور وہ اسکرین پہ آ کے کہیں. لیکن ایٹ دا مومنٹ دس ایشو از اے تماشا, اسٹوڈنٹس آر جسٹ میکنگ فن آف دیم سیلوز. گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے, لیکن وہ جو میں نے نقطہ شروع کیا تھا جس کو آپ نے کہا کہ وہ ایک الگ موضوع ہے, اصل گورنمنٹ کی نالائکی یہ ہے کہ وہ نظام تعلیم کی خامیوں کو سمجھنے سے قاصر ہے, اور بچوں کے اندر جو ہے وہ سیلف لرننگ نہیں ہے, وہ کریٹیوٹی نہیں ہے, وہ کوگنیٹو لرننگ نہیں ہے جو ہونی چاہیے, جس کے اوپر ان کو فوکس کرنے, ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ کے ویلڈ پوائنٹس ہیں. راجہ عمیر ہمیں جوائن کریں, چیئرمین ہیں آل پاکستان اسٹوڈنٹ ماسک کے. ویلکم ٹو دا شو راجہ صاحب. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو لیٹسٹ سچویشن کیا ہے آپ لوگوں کی؟ جو ہمارے تک انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن کے بعد 10 تاریخ سے میٹرک امتحانات کا آغاز ہونا ہے, اور وہ ہونا ہی ہے. یہ حکومتی نمائندگان اس کے اوپر ڈٹرمنڈ ہیں, کلیئر ہیں, بات چیت ہو چکی ہے. واٹ از یور پلان؟ ہماری تو تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے ہمیں موقع دیا ریپریزنٹیشن کا. اور ابھی آج کا صورتحال یہ ہے کہ بچے گرفتار ہیں اسلام آباد میں, ایک پولیس اسٹیشن میں بند ہیں, تقریباً 25 کے راؤنڈ اباؤٹ. لیکن ان کو ریلیز کیے جانے کے حوالے سے تو پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم چھوڑ چکے ہیں تمام بچوں کو. جی نہیں, میں پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں. ایک بچے کو بہت بری طرح سے تشدد کیا گیا ہے, اس کو بروزز ہیں, اس کے نی کے اوپر بہت زیادہ سویلنگ ہے. میں خود دیکھ کے آیا ہوں, میں مل کے آیا ہوں, حالانکہ ہاسپٹل میں بھی میں ساتھ گیا تھا. اور پولیس وہی اپنے پرانے طریقہ کار کر رہی ہے کہ اپنی مرضی کی MLR لینے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ ابھی اپلیکیشن بھی پٹ نہیں ہوئی تھی, اپلیکیشن ہم نے پٹ کر دی ہے اس کی طرف سے. دوبارہ میڈیکل کرائیں گے اس کا, اور جو آفینس بنے گا پولیس کے اوپر یا جو بھی, اگر نہیں کریں گے تو ہم عدالتوں میں جائیں گے اس کے لیے. باقی سچویشن یہ ہے کہ نیکسٹ پلان, ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے ایشو اٹھایا ہے وہ بالکل جینوئن ایشو ہے. ہم آخری دم تک اس کے لیے کوشاں رہیں گے. گورنمنٹ چاہے جتنی بھی اجارہ داری کر لے, بچے گرفتار روز ہی ہوتے ہیں, تشدد بھی ہو رہا ہے, آپ سب کے سامنے ہے. اس کو میں کنڈیم کروں گا,
اور اگلا جو بھی لائے عمل ہوگا انشاءاللہ کل رات تک ہم جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے یا کل شام تک. اچھا، میں اب کچھ آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ سے پہلے ہمارے پاس وجیہ قمر صاحبہ موجود تھی، پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم ہیں. انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ریلیکسیشنز دے دی ہیں. اب یہ بچے طے کر چکے ہیں کہ انہوں نے امتحانات نہیں دینے اور اس کے لیے صرف جو ہے وہ عذر تلاش کریں یا بہانے تلاش کریں، اور میجورٹی لاکھوں طلباء کی ایسی ہے جو امتحانات دینا چاہتی ہے. اب سوال نمبر آپ جو ہے وہ پہلا یہ ہے کہ کل بھی ہمارے ایک پروگرام کے اندر موجود تھے آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب اس ایسوسیشن کے. سوال یہ ہے کہ 60% سلیبس میں سے آپ لوگوں کو امتحان دینا ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے تھے، کنسرن یہ تھا کہ ہمیں تمام کورس پڑھایا نہیں گیا اور اس کے اوپر سے سوالات ہمیں تمام کورس کے دیے جانے کا پلان ہے. 60% گورنمنٹ نے ریڈیوس کر دیا سلیبس. آپ کا اس پہ کیا جواب ہے؟ آپ لوگ کیا رسپونڈ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ کو تو ریلیکسیشن مل گئی ہے، میں باقی پوائنٹس پہ بعد میں آتا ہوں. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 60% سلیبس گورنمنٹ نے ریڈیوس کر دیا. ہاؤ اینڈ وین؟ سلیبس ریڈیوس تب ہوتا ہے وین یو آر اسٹارٹنگ ایئر آف دا ایجوکیشن. آپ سال شروع کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ 60% پڑھنا ہے اور اس کا آپ نے امتحان دینا ہے. جب آپ پڑھ چکے ہیں یو ڈو ناٹ نو کہ کون سا 60% یا 70% کس اسکول نے کس کالج نے پڑھایا، کس نے کون سے سوال نہیں پڑھائے، کہاں تک کس کا کورس کور ہوا، کہاں تک نہیں ہوا. تو آپ نے ایک فگر دے دیا جی 60% کر لیتے ہیں. مطلب 60% آن گراؤنڈ کون سا 60% کرنا ہے آپ نے؟ تو بچوں کو اتنی کنفیوژن ہے کہ آپ شروع سے کہیں جی 10 چیپٹرز ہیں، ہم 6 چیپٹرز کا امتحان لیں گے، وہ 6 تیار کر لیں. اب کسی نے آگے والے 6 پڑھے ہوئے ہیں، کسی نے پیچھے والے 7 پڑھے ہوئے ہیں، کسی نے درمیان والے 5 پڑھے ہوئے ہیں، کسی نے کون سا چیپٹر نہیں پڑھا، کسی کا کون سا سکپ ہوا، کون سا سکپ ہوا، اور آپ اپنی مرضی کا. اور وہ جو 60% ریڈیوس بھی کیا وہ اس طرح کے کوسچنز ہیں، مطلب ہر چیپٹر میں سے کوسچنز نکالے جو وہ کوسچن ہیں جو پہلے امتحانات کا حصہ بھی کبھی نہیں رہے ہوئے ہیں اور اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہیں، تو وہ ریڈیوس کر کے ایک فگر پورا کیا. باقی اس سے کوئی ریلیکسیشن بنتی نہیں ہے کہ آپ کو گراؤنڈ پہ کیا سے کوئی سٹنگ ہوئی یا بات چیت ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ جی یہ والے 60% ہم کہہ رہے تھے کہ یہ آئیں گے اور یہ نہیں آئیں گے. جی دیکھیں بورڈز نے کچھ چیزیں اس کو اناؤنس کی تھی، کچھ کوسچنز، اور وہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس میں وہ کوسچن اپنے طریقے سے ڈرا کرتے ہیں. راجہ صاحب بات یہ سمجھ نہ آنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے، ایجوکیشن منسٹری کی جانب سے اناؤنس کر دینا اور اس کے سوالات کے حوالے سے بھی بتا دینا، ٹاپکس کے حوالے سے بتا دینا، ذرا ایک علیحدہ چیز ہے. اب یہ دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں، تھوڑا کلیئر کریں ذرا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو وہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ جو ترتیب وہ دیتے ہیں کہ اس طرح سے 60% ہے، یہ یہاں سے کم ہے، یہاں سے کم ہے. بچوں کو جو پڑھانے کا انداز ہے، ٹیچرز وہ اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں. اس کو جو کوسچن جس طرح سے ڈرا کرتے ہیں بورڈ والے، وہ اپنے طریقے سے، اس میں بہت کنفیوژنز ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ جو انہوں نے لکھا ہے وہاں پہ، یہ کون سا سوال جو ہے کہاں سے ٹاپک لے کے کہاں. اس طرح جیسے بچے بہت چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، جی میں آپ کی بات فالو کر گیا ہوں، میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ الیکٹیو 3 ایگزامز ہیں، 3 سبجیکٹس ہیں جن کے امتحانات لیے جائیں گے، ایز کمپیئر ٹو سے زیادہ الیکٹیو امتحانات تھے اور اس کی بیس پہ باقیوں کے مارکس دیے جائیں گے. یہ ایک دوسری ریلیکسیشن ہے، اس پہ کیا اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ جی اس پہ بچوں کو پرابلم یہ ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشکل پیپرز ہیں ان کے امتحانات آپ لے رہے ہیں، جو آسان پیپر ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات یہ نہیں ہے، یہ تو چلیں بچوں کا آپ کہہ لیں کہ وہ بچے مشکل نہیں دینا چاہتے، آسان دینا، کوئی بھی تنقید کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے مان لیا کہ یہ 4 پیپرز نہیں پڑھائے گئے تھے یا 3 پیپرز نہیں پڑھائے گئے تھے جو آپ نہیں لے رہے؟ تو وہ نہیں پڑھائے گئے تھے تو باقی 4 کس نے پڑھائے ہیں؟ وہ کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ پیپرز؟ اس کا مطلب ہے ایجوکیشن نہیں ڈیلیور ہوئی ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیپر لے لینا از ناٹ ایجوکیشن، پڑھانا از ایجوکیشن. جی پڑھانا ہے. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، پروگرام میں وقت شاید ایک بریک کا، بریک کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. اب جو ڈیٹ شیٹ آئی ہے آپ لوگوں کی، اس ڈیٹ شیٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں. علی صاحب میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بات کریں، لیکن میں پہلے اپنے سوالوں کے جواب لینا چاہتا ہوں جو کنسرن ہے، جو گورنمنٹ کی جانب سے آیا ہے، اس کے اوپر ریبٹل. تمام پیپر جو ڈیٹ شیٹ ڈیزائن کی گئی ہے، اس میں ایک پیپر سے دوسرے پیپر میں جو چھٹیاں ہیں، گیپ ہیں، جب ہم پڑھتے تھے تو نیک ٹو نیک بھی پیپر ہوتے تھے، یا بڑی کوئی عنایت ہوتی تو ایک آدھی چھٹی آ جاتی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اناؤنسڈ زیادہ گیپ رکھا ہے ان کے لیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں. ایک دوسری ریلیکسیشن انہوں نے آپ کو یہ دے دی. تیسری ریلیکسیشن، چوتھی ریلیکسیشن انہوں نے آپ کو یہ دی کہ اگر آپ نہیں اپیئر ہونا چاہتے، آپ نہ ہوں، ہم آپ سے سپلیمنٹری ایگزام لے لیں گے ستمبر اکتوبر کے اندر. اس کے اوپر کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ جی آپ نے ایک سوال کیا کہ گورنمنٹ نے کافی ساری چھٹیاں پیپر میں دی ہیں.
اور ایک آپ نے کیا کہ سپلیمنٹری پیپرز بھی لے لیں. تو دونوں سوالوں کو میں اکٹھا ہی آنسر کر دیتا ہوں. دونوں چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا یہ کنسرن ہے کہ جو ایئر ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے. اگلے امتحان کے بعد اگلے ایڈمیشنز بھی لینے ہیں, تو اگر چھٹیاں زیادہ ہوں گی تو آبویسلی وہ ڈیلے ہوگا. پھر سپلیمنٹری دینا پڑے گا. جو پیپرز مارچ اپریل میں ہوا کرتے تھے وہ آپ آ کے جولائی میں لے رہے ہیں, تو جا کے اکتوبر میں پیپرز ختم ہونے ہیں, پھر جنوری میں رزلٹ آنا ہے, تو آبویسلی ان کا یونیورسٹی کا ایئر یا اگلے سال کی پریپریشن میں وہ معاملات ہیں. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ چھٹیاں دینا یا سپلیمنٹری پیپرز تو پہلے بھی ہوتے تھے, کوئی پہلی بار تو نہیں گورنمنٹ لے رہی ہے, تو چھٹیاں دینا یا کچھ کرنا اس سے ایجوکیشن تو نہیں انشور ہوتی. کوسچن از کہ جو آن لائن سسٹم یا جس طرح سے ایجوکیشن پرووائڈ کی گئی وہ صحیح پرووائڈ ہوئی ہے یا نہیں. اگر وہ نہیں پرووائڈ ہوئی تو ہماری سجیشن یہ ہے کہ آپ بچوں کو پروموٹ کریں, کم از کم ان کو ڈپریس نہ کریں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ راجہ صاحب کتنی ایسی تعداد ہوگی طلباء کی جو پیپر دینے سے انکاری اور ان کا یہی بیانیہ ہے, کیونکہ حکومت کا کہنا یہ کہ لاکھوں بچے امتحانات دے رہے ہیں. اوبویسلی آپ امتحانات لے رہے ہیں تو وہ دیں گے, کیا آپشن ہے ان کے پاس. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نئے امتحانات دینا چاہتے. بات اس طرح سے ہے کہ آپ یہ یہاں سے انشور کرتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کے دھرنے میں یا پروٹیسٹ میں کتنے بچے آئے. پہلے دفعہ 6-7 ہزار بچہ آیا تھا تو آپ نے مار کے ان کو بھگا دیا, تو آبویسلی چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں جوائن کرتے. اب ٹویٹر کے اوپر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرینڈ ہوا ہے 1.4 ملین ٹویٹس کا, تو آخر بچے کر رہے ہیں. کل پرسوں میں نے ایک ٹویٹ کی تھی تو 3000 بچے نے ری ٹویٹ کیا. اب ری ٹویٹ تو ایک ہی بچہ کرتا ہے, تو میرے خیال سے اس کے اوپر کوئی 90,000 کے نزدیک تو امپریشنز تھے جن بچوں نے وہ ٹویٹس دیکھی ہیں. وہ سارے ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. آپ میرے ساتھ رہیے گا راجہ صاحب. علی حمزہ صاحب, اوور ٹو یو سر. آپ کوئی بات بھی کرنا چاہ رہے تھے راجہ صاحب سے, اور آپ نے گورنمنٹ کا بھی ورژن سنا, ریلیکسیشن سنی آپ نے, اور جو اس پہ ریبٹل دیا ہے اسٹوڈنٹ تنظیم کی جانب سے وہ بھی آپ نے سنا. کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ جی تھینک یو مرتضی صاحب. پہلی بات ہے راجہ صاحب کے چند پوائنٹس تھے, میں ان کے اوپر کچھ کلیئرٹی بھی ان سے چاہوں گا, اور ان سے ایک سوال بھی. پہلی بات یہ کہ کمپلسری سبجیکٹ ختم کیے گئے ہیں, یہ ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے. الیکٹیو سبجیکٹ کے پیپر دینے ہیں. دوسری بات راجہ صاحب نے کہی کہ سال کے شروع میں ہی ہم ساری تیاری کر لیتے ہیں. اگر آپ ساری سال کے شروع میں تیاری کر لیتے ہیں اور اب آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ الیکٹیو سبجیکٹس میں سے کون سا کانٹینٹ نکالنا ہے کون سا ڈالنا ہے, تو ٹینشن تو ہے ہی نہیں, کیونکہ تیاری تو آپ نے 100% کی کر لی ہوئی ہے. سو مطلب ایشو یہ نہیں ہے. تیسری بات انہوں نے کہی کہ ہمارا کنسرن بنیادی طور پہ ہے کہ امتحان لے لینا تعلیم نہیں ہوتی. تو راجہ صاحب جب نمبروں کی دوڑ لگ گئی, اکیڈمیوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے, گائیڈ بکس کے اوپر بچے چلے گئے, بچے تعلیم سے فارغ ہو گئے, اس وقت تو کسی نے یہ ایشو نہیں اٹھایا کہ تعلیم اسے تو نہیں کہتے. کیا یہ تعلیم ہے جو اس وقت دی جا رہی ہے؟ سو تعلیم کیا ہے اس بحث میں پڑھنے کی بجائے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ابھی بچے پیپر نہیں دیتے تو ان کا پورا ایک سال کا جو سائیکل ہے وہ خراب ہو جائے گا. یونیورسٹی کے ایڈمیشنز کا, جس طرح کہ ابھی راجہ صاحب نے فرمایا, وہ ایشو بھی کھڑا ہو جائے گا. تو اس کی جو سینسیبل سولوشن ہے وہ راجہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ راجہ صاحب ایک تو یہ کہ پروموشن کس بیس پہ کی جائے. آپ نے کہا جی پروموٹ کرتے ہیں, بچوں کو ڈسکریج نہ کریں. نمبر 2 کہ اگر آپ پروموٹ نہیں وہ کرتے اور پیپر آپ نہیں دینے دیتے بچوں کو, تو پھر اگلا پورا سال ضائع ہوگا, تو ان کے سال کا کون ہرجانہ پورا کرے گا. ٹائم از اے بگر ریسورس. سو راجہ صاحب سے یہ میں چاہوں گا کہ اس کی کلیئرٹی. جی راجہ صاحب دیں کلیئرٹی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سر نے کہا کہ سال کے شروع میں تیاری کر لی تھی ہم نے. I do not know where did I mention that. I think something was misunderstood. جی ایسا میں نے کچھ نہیں کہا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا سلوشن ہے. معذرت کے ساتھ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بچوں کو ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کی گئی اور ان کا یہ پرابلم ہے. سلوشن از دا پرابلم آف دا گورنمنٹ. وہ سالو کریں گے, ان کو ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی بات ہوگی نا. وہ تو آگے سے مارتے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے. تو اور ایک اور بات تھی کچھ مارتے تو دیکھیں, مرنے کا جہاں تک معاملہ ہے راجہ صاحب وہ انتہائی غلط ہے, ہم سب مذمت کرتے ہیں اس کی. لیکن آپ سے میں نے پوچھا کہ وہ جو سلوشن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پروموٹ کر دیا جائے, اس کا کرائٹیریا بتائیں, کس بنیاد پہ پروموٹ کیا جائے. پچھلے سال کس بنیاد پہ پروموٹ کیا تھا؟ پچھلے سال تو بڑا سادہ سا تھا کہ 9th کے بچوں کو پروموٹ کیا تاکہ 10th کے جو پیپرز دیں گے وہ کیومولیٹو سکور ہو جائے گا ان کا. نہیں تو بچوں کو نہیں, جب پچھلی دفعہ آپ نے بالکل نہیں پڑھایا تو ان کو پروموٹ کیا, تو اس کے لیے کیا بنیاد بنائی تھی؟
اس کے لیے اس وقت تو کوئی بنیاد نہیں بنی تھی نا. اسکور اس کے لیے نہیں, اس کے لیے کمیولٹیو اسکور تھا راجہ صاحب. آپ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کمیولٹیو اسکور کیا ہوتا ہے. سو وہ بیسس تھی کمیولٹیو اسکور, ہر ایک سمجھا تھا کہ یہ ریزنیبل ہے. نہیں, آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جب دوڑ لگ رہی تھی اس کی اکیڈمیز کی اور ان چیزوں کی, تو تب نہیں کہا گیا کہ ایجوکیشن نہیں پرووائڈ ہو رہی. تو آپ آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کس طریقے سے پروموٹ کیا جائے, یا گورنمنٹ کو اس وقت کنسرن نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ایجوکیشن صحیح پرووائڈ کر لیں. دیکھیں, جب آپ ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کریں گے اس کو کیوں بائی پاس کرتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, صرف گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. مجھے آپ نے الزام لگایا, آپ بھی یہی کر رہے ہیں. وہ الزام کی بات نہیں ہے, وہ تو اپنا ایک آرگومنٹ دے رہے ہیں نا راجہ صاحب. جی ٹھیک. نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یوٹیلیٹیرینزم یہ ہے کہ ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا ہے, ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ ہیپی اس ڈیسیجن سے کہ یار وزن کم ہو گیا ہمارے اوپر. اچھا چلیں اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اب میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ذرا آپ راجہ صاحب میرے ساتھ لائن پہ رہیں, آپ لائن پہ رہیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ میرے ساتھ لائن پہ رہیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں راجہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ میرے ساتھ لائن پہ رہیے. علی صاحب, لاسٹ کوشچن ٹو یو سر, ویری کوئکلی, ٹائم میرے پاس کم ہے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ دیر از اے کنسرن, یہ طلباء سڑکوں پر موجود ہیں, ظاہر ہے ان کو کوئی شوق نہیں کہ سڑکوں پر ہوں, گرفتاریاں ہوں, مار پیٹ ہو, ایک اپلیکیشن بھی دی گئی ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر اپوزیشن ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی سیاست کر رہی ہے, لیکن انہوں نے نیشنل اسمبلی تک اس معاملے کو پہنچایا ہے. کچھ ہی دیر پہلے کی ٹویٹس ہیں سعد رفیق صاحب کی بھی, احسن اقبال صاحب کی. تھنگز آر گیٹنگ میسی. دا کوشچن ریمینز فرام ویئر آئی اسٹارٹیڈ کہ گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ان پہ کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے جو یہ بچے ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھیں, ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کریں اور ایک سولوشن کے ساتھ آئیں انسٹیڈ آف کریٹنگ دس کیوس. جی مرتضیٰ, آپ نے جو بات کہی بالکل درست ہے. کلیئر کٹ تو یہ ہے کہ اپنا ورژن دیں اور بات کریں, لیکن اگین کس سے بات کریں؟ آپ کے خیال سے این سی او سی کے ڈیسیجنز ہو گئے یا شفقت صاحب کے جو ڈیسیجنز ہو گئے, وہ گھر بیٹھ کے چائے کی پیالے پہ اکیلے ڈیسیجنز نہیں لیتے. وہ جو ایسوسیشنز ہیں, فار ایگزامپل اسکول کی ایسوسیشن ہے, پرائیویٹ اسکول کی ایسوسیشن, ان کے پریزیڈنٹ اکثر مجھ سے بات کرتے ہیں, ان کو لے کے آیا گیا ہے اس پورے پروسیس کے اندر, ڈسکشن کے اندر. اس طرح کے اور اسٹیک ہولڈر ڈیسیجن میں آئے ہیں, لیکن اس صورتحال میں جو موجود ہے تو یقیناً اس ورژن کو کلیئر کرنے کے لیے ان کے ریپرزینٹیٹیو جو بھی ہیں ان کو بٹھا کے حکومت کو یہ بات کرنی چاہیے. بٹ یہ چیز ختم نہیں ہوگی. آج اپوزیشن اس کو استعمال کرے گی, کل پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوگی, وہ ڈاکٹرز کے ایشو کو استعمال کرے گی. تو ایشو کہیں نہ کہیں سٹاپ لگنا چاہیے. لاسٹ ایک چیز اینڈ دین آئی کلوز, کہ جو ایک علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. تو اگر آپ شاہین ہیں نا, ہمارا جوان شاہین ہے, تو انہیں کہیں سے آپ تھک کے نہ گریں کہ پیپر دینے پڑ رہے ہیں. یو شوڈ کم بیک. آپ کو آنا چاہیے محنت کے ساتھ اور جوش کے ساتھ. راجہ صاحب کو چاہیے بچوں کو انکریج کریں, پیپر دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. علی حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت. راجہ عمیر ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین آل پاکستان اسٹوڈنٹ محاذ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی گئی ایک ٹویٹ ہے, جس کے اندر انہوں نے اس چیز کے عزم کا اظہار کیا ہے کہ میں اپنے پرائیویٹ جتنے بھی دورے ہیں اس کا خرچہ منیمائز کروں گا. اس کے علاوہ گورنر ہاؤس اور باقی وزراء سے بھی پوچھ گچھ کروں گا اور کوششیں کروں گا جو عوامی جو پبلک پیسہ ہے اس کو سیو کیا جا سکے, اس کو اس طرح یا شاخ خرچیوں کے اوپر استعمال نہ کیا جائے. اس کا لب لباب یہ ہے جو انہوں نے کہا ہے. ایسے بھی عزم کا اظہار انہوں نے ماضی میں بھی کیا تھا, حکومت میں آنے سے پہلے بھی اور حکومت میں آنے کے بعد بھی. حالات یہ ہیں کیا یہی اقدامات ہیں جو ان کو لینے کی ضرورت ہے؟ باقی چیزیں مکمل ہو چکی ہیں, اس پہ بھی آج بات کریں گے. پروگرام میں جوائن کریں افتخار احمد صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. افتخار صاحب, کیسے دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے اس انیشیٹو کو آپ؟ سر خواہش ہے ان کی, اور خواہشوں پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ یہ صرف خواہش ہے, اس خواہش کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, مطلب ہر منسٹر کا جو ٹور ہے وہ کیسا ہے. اب تو ایڈوائزرز کے بھی ٹور ایسے ہیں, اب تو ایڈوائزر کے ٹور ایسے ہیں. سارا دن پولیس کو پوچھا جائے بھی آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہم وی آئی پی ڈیوٹی کر رہے ہیں. شہر میں ٹریفک پولیس کے افسران سے پوچھا جائے کہ بھی ٹریفک پولیس والے کیوں نظر نہیں آتے, وہ کہہ رہے جی ڈیوٹی کر رہے ہیں. کن کی ڈیوٹی کر رہے ہیں جی؟ منسٹرز کی, ایڈوائزرز کی, ان کی فیملیز کی, ان کے دوستوں کی.
اچھا سر، ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی کو چھوڑے، ماضی والے برے تھے، چور تھے، نہیں اسی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اسی حکومت کی بات اس حکومت میں انہوں نے کہا کہ جی گورنر ہاؤس کو ہم یونیورسٹی کا درجہ دے دیں گے، انہوں نے کہا کہ جی میں پروٹوکول نہیں لوں گا، پھر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی ایسا انیشیٹو نہیں لیا جائے گا جس کے اندر پیسہ ضائع ہو، تو وہ وعدے وعید بھی تو ویسے کے ویسے تھے. آئی ڈونٹ نو یہ آل آف سڈن وزیر اعظم صاحب کو یہ کیا خیال آیا اور کیبنٹ کے اندر اس چیز کو پیش کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ میں نے آپ کو فکرہ پہلے کہا کہ خواہشات رکھنے پہ تو کوئی آپ پابندی نہیں کر سکتے نا. ابھی وزیر اعظم کی آج خواہش یہ ہے تو ان کا حق ہے، ممکن نہیں خواہش 2-4 گھنٹے 2-4 دن کے بعد بدل جائے، پھر بھی ان کا حق ہے، ان کی خواہش ہے نا. خواہش تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 3 سال سے جو کر رہے ہیں، یہ ویسے یہ چیزیں دکھاوے کی ہیں. ان سے نہ تو سسٹم میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ غریب آدمی کو ہوتا ہے. کیسے تبدیلی آئے گی سر؟ کیسے یہ دکھاوے کی چیزیں. مثلاً آپ دیکھیں یہ جو غریبوں کے نام پر جو وہ کھانے والے گھر بنائے گئے ہیں کنٹینرز کے اندر، تو پرائم منسٹر صاحب ایک دن کہہ رہے تھے کہ اس میں تو نہانے کا بھی بندوبست ہے. تو میں سوچا تھا کہ کم از کم میرے شہر میں مجھے ایسا کوئی لنگر خانہ نہیں نظر آیا جس میں نہانے کا بھی بندوبست ہے. یا تو پرائم منسٹر صاحب کو صحیح اطلاعات نہیں دی جا رہی، یا پرائم منسٹر صاحب کو وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو دکھانے والے چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں. تو ویسی ان کی خواہش ہے. پرائم منسٹر صاحب خود فلائی کرتے ہیں اپنے گھر سے ہیلی کاپٹر میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک. یہ دنیا دیکھتی ہے، روزمرہ ایسے ہوتا ہے. تو جو اصل کام کرنے والے ہیں اسقار صاحب، اصل کام جو کرنے والے ہیں تھوڑے اس پہ بھی روشنی ڈالیں نا، بجائے اس کے کہ اس قسم کی ٹویٹس کرنے. گورننس کیسے بہتر کریں گے سر گورننس؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اس گورنمنٹ کے بس کی بات ہی نہیں رہی. گورننس اب مہنگائی دیکھیں، گورننس دیکھیں، کسی بھی نظام کی اچھائی اور برائی کا جو پیمانہ ہے وہ ہے اس کی گورننس. پالیسیز غلط ہو سکتی ہیں، میں ایک حکومت کی پالیسی سے اتفاق کر سکتا ہوں، لیکن جو گورننس ہے وہ ایک پرماننٹ چیز ہوتی ہے. مثلا ادارے ہیں، اداروں کا کام کرنا اور ان کا پرفارم کرنا گورننس ہے. اب اداروں سے کام لینے کا ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے، اور حکومت وقت اداروں سے کام نہ لے سکے تو یہ اس کی کمزوری اور نااہلی ہے. مثلا ایک ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہر جگہ ہے، یہ عہدہ ہر جگہ موجود ہے، ہر دور میں رہا. وہ جو پچھلے لوٹنے والے تھے ان کے دور میں بھی رہا، ان لوگوں کے دور میں بھی ہے. سوال ہے کہ اس ادارے سے کام کیا لیا جا رہا ہے، کیا وہ جو فرائض ہیں اس ادارے کے، وہ ادارہ وہ فرائض پورے سر انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. تو میرے نزدیک گورننس سب سے بڑا ایک ٹیسٹ ہے کسی بھی سسٹم کے کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے. جو مہنگائی کے ابتر حالات ہیں یہ بھی بیڈ گورننس کی وجہ سے؟ اس میں بیڈ گورننس ایک آپ کہہ سکتے ہیں. جب مارکیٹ اکانومی پر ہم بات کرتے ہیں تو پھر تو اس کو کنٹرول کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے تھے اور وہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے. اس کے لیے ہے کہ جب تک پچھلے 3 سال سے یہ حکومت آئی ہے اور یہ حکومت دوسری حکومتوں کے مقابلے میں ایک انقلابی تصور لے کے آئی تھی. جو مارکیٹ میں ایک کسان صبح جو چیز لے کے آتا ہے اور اس کو جو قیمت ملتی ہے وہ قیمت، اور اسی کسان کی وہی چیز ایک 50 میل کے اندر جو ایک خریدنے والا گھریلو صارف ہے اس میں جو فرق آتا ہے اس کو کنٹرول کرنا اس موجودہ حکومت کا کام تھا. اس کا احساس وزیر اعظم کو ہے. 1-2 تقاریر میں وہ اس احساس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب احساس ہے اور اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، تو پھر کیوں کر عمل نہیں ہو پا رہا؟ احساس ہے، طاقت ہے، اختیارات ہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب موجود تھے. بہت شکریہ. آپ کے وقت پروگرام پہنچ جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ جلد ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.